हालेलुया। आप सबको मैं खुश आमदीद करता हूँ। तो अपनी रूटीन के मुताबिक हम खुदावंद के कलाम में से आज देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील, उसका 10वां बाब, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, जिसमें यूं लिखा है, मैं पहली चंद आयत पढ़ूंगा। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो, मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तो हमने पिछले दिनों में जो जॉन चैप्टर 6 गॉस्पेल थी उसमें स्टडी, जहां पर खुदावन ने बड़ी, कह सकते हैं जिसे हमने कहा कि हार्श और हार्ड टीचिंग थी, सख्त कलाम, नागवार कलाम, जिसे बहुत से लोग बर्दाश्त ना कर सके। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो लिखा है कि खुदावंद के साथ ना फिरे, उल्टे फिर गए, यानी कि लेफ्ट हिम। और जैसा कि हम जानते हैं जो ईमानदार हैं कि यीशु से मुंह मोड़ना का मतलब है यू आर गोइंग टू हेल, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे जिसके थ्रू आप खुदा की बादशाही में जा सकते हो। तो जब जो खुदावन से मुंह मोड़ता है उसका अंजाम हमें सोचने की जरूरत नहीं, इज डन, ऑलरेडी डन। उसके बाद वो 12 शागिर्दों से खुदावन कहते हैं क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो फिर पतरस उन सब की तरफ से बोलता है कि खुदावन हम कहां जाएं, कि जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। यू हैव द वर्ड ऑफ लाइफ, अबंडेंट लाइफ की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो इसके बाद लिखा है कि अगर जॉन चैप्टर 7 को पढ़े तो लिखा है कि इसके बाद खुदावन यहूदिया में जाना नहीं चाहता था अभी, बल्कि वो उन्हीं शहर में फिरता रहा, क्योंकि वो उसको कत्ल करने के डर पे थे। तो वहां से अगर देखें तो लूक जब पिक करता है तो वो कहता है कि खुदावन ने 70 और लोगों को मुकर्रर किया। इट डजंट मीन कि अगर वो सारे शागिर्द चले गए तो देयर वाज ओनली लेफ्ट, ओनली दैट 12 वाज लेफ्ट, स्टिल देयर वाज मेनी अदर डिसाइपल जो थे वो मसीह को फॉलो करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये टाइम था खुदावन की पीक कह लें, बड़ा अरूज का दौर था कि हर तरफ से लोग उसके पीछे थे, उसको बादशाह बनाना चाहते थे। यदि इतनी जहां तक पहुंच गई थी उसकी शोहरत, उसका फेम,
کہ دے ور جسٹ تھنکنگ دس از اونلی، یہ ہے صحیح، یہی اس کا ویٹ کر رہے تھے، جسٹ میک ہم کنگ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. اس کو پتا تھا کہ یہ کیوں مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیٹ واز ناٹ اس کا پلان نہیں تھا کہ وہ اس طرح کر کے ایک سیاسی طور پر ایک بادشاہ بنے، ایک پالیٹکس میں جائے، بلکہ وہ ان کا روحانی بادشاہ تھا اس وقت. لیکن there will time will come when he will rule physically on this world. لیکن یہ ٹائم نہیں تھا، اس کو کفارہ دینا بھی باقی تھا. تو اس لیے خداوند نے کہا اپنے شاگردوں کو لے کر ایک سائڈ پہ چلے گئے. تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں اور 70 کا جو، اب مجھے بڑا ایک اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش کی کہ کہیں سے میں ان کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کر سکوں، یہ کون تھے اور یہ ان کی آگے ایک منسٹری کیا تھی. تو یو ول ناٹ فائنڈ اینی ادر گاسپل یا کہیں پہ بھی دوبارہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور کسی سنگل کا نام بھی نہیں ہے. اور اٹ از امیزنگ کہ ان کے پاس بھی وہی قوت تھی، وہی طاقت تھی، وہی اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا نام ہم نہیں کہیں بھی پڑھتے دوبارہ. اگر ہمیں آگے جا کے ملتے ہیں تو وہ 12 شاگردوں کے نام، اور اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے بہت سے. میں جب 70 پہ غور کر رہا تھا تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سی بات مجھے کہ وائی ہی چوز 70، اور 70 کا بھی بائبل میں بڑا رول ہے. 70 مینس 7 سے ہی ہے. ایون آپ جینیسس چیپٹر 10 میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو نیشنز ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو 70 نیشنز کا ذکر ہے، 70 قوموں کا ذکر ہے. 70 نیشن کا ذکر ہے. اور وہ اصل میں کیا ہے کہ ساری دنیا، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر لینگویج، ہر کلر کی بات کیجیے. جب خداوند 70 کی بات کرتا ہے اٹس مین ہول دا ورلڈ، جس میں آپ اور میں شامل ہیں. جو 12 شاگرد تھے وہ ان کو ایک خطاب دیا گیا، ایک ٹائٹل دیا گیا. وہ کیا تھا؟ اپاسلز، رسولوں کا ٹائٹل دیا گیا. اور یہ ٹائٹل اس کے بعد کسی کو نہیں دیا گیا. وی کین سے سیکنڈری طور پر ہم بھی اپوسلس ہیں، ہم بھی اس کے شاگرد ہیں، لیکن جو پرائمری ٹاسک تھی جو ان 12 کے پاس تھی، جس میں سے ایک نکل گیا تو اس کی جگہ آئی بلیو اور مینی بلیو، پال خداوند نے اس کو چنا اس 12ویں کو فل کرنے کے لیے. اور ان لوگوں کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان جیسے دوبارہ کبھی کوئی نہیں ہوئے. وہ بات یہ تھی، کیونکہ وہی وہ لوگ تھے جو خداوند کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس کی ٹیچنگ کے، اس کی کریکٹر کے، اس کے لائف کے چشمدید گواہ جہاں جہاں گیا، اس کی موت کے، کروسیفکشن کے، اس کے بریل کے اور اس کی ریزرکشن کے کیا تھے؟ گواہ تھے، چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے. مے بی دے 70 واز ناٹ ایوری ٹائم ود ہم. اور اس سے اور دوسرا کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے ہی جو کلام خداوند نے ان کو بخشا وہ بائبل میں آج بھی ہمارے پاس ہے. اس کے بعد جتنے بھی کہیں اس سے بڑے بھی کام کیے ہوں، لیکن نو بڈی کین سے آئی ایم دی سیم اپوسل سو آئی ہیو دس ریولیشن. نو، اس کو بھی آپ بائبل میں ایڈ کریں. نو بڈی ایور ٹرائی ٹو ڈے ٹو ڈو دیٹ اور نو بڈی کین ڈو دیٹ. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے اپوسل تھے جنہوں نے مسیح کے ساتھ رہا، ان کو خداوند نے ایک خاص طور سے اختیار بخشا، ایک خاص اتھارٹی تھی ان کے پاس. اب جو 70 ہیں وہ ہم کو شو کرتے ہیں ایکچولی مشنری ٹائپ، جن کو خداوند نے کہا جاؤ، ان میں ہم بھی شامل ہیں. جیسے میں نے لکھا نا کہ بتایا نا آپ کو، وہ 70 قوموں کو ایکچولی شو کرتے ہیں، تو ان قوموں میں ہم بھی شامل ہیں. آج ہم ان کی طرح ہیں جو وہ 70 تھے، اور ان کو بھی خداوند اسی طرح کا اختیار بھیجتا ہے اور اسی طرح کی اس کی ان کو بھی انسٹرکشن ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ
کو بھی خداوند نے اس لیے چنا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ جہاں جس جگہ پہ وہ جانے والا تھا اس نے وہاں پر پہلے ان کو بھیجا. یہ اس طرح ہے جیسے اس دور میں کہیں بادشاہ جایا کرتے تھے، اس سے پہلے وہاں پر ایلچی بھیجتے تھے، وہاں پر آگے جا کے تیاری کے لیے کہ تیار ہو جاؤ، the king is coming. سو اسی طرح آج بھی ہمارے پاس وہی ٹاسک ہے. We have to going to the world to tell them before the second coming of Christ. He is coming soon. تو آپ نے وہاں پر جا کے ان کو کہنا ہے خدا کا کلام ہے وہ سنو اور اس پر ایمان لاؤ، تاکہ جب آؤ تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، نہ کہ اس کی عدالت میں کھڑے ہو. تو یہی ہے ہماری ٹاسک بھی آج یہی ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ خداوند آئے ہمیں جا کے لوگوں کو جہاں تک بھی موقع ملتا ہے خداوند کو کلام سنانا ہے. سب سے پہلے خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے ان کو دو کر کے بھیجا، یعنی کہ 70 اور دو کر کے بھیجا. اور یہ کیوں دو کر کے بھیجا؟ کیونکہ 2 جو ہے وہ گواہی کا عدد ہے. اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیچھے چلے جائیں تو خداوند اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آلویز موسٹ آف ٹائم جو کیا ہے ایک ہی بندے کو خدا نے چنا. ایون نوح سے شروع کر لیں، ایک ون سنگل پرسن کو خداوند نے کہا کم آئی وانٹ ٹو یوز یو ٹو سیو. اس کے بعد اگر ابراہیم پر آ جائیں تو خداوند نے ابراہیم کو کہا اپنے گھرانے کو چھوڑ اور میرے پیچھے ہو چل. موزز اونلی ون کم اینڈ سیو مائی ہول نیشن. اس کے بعد پروفٹ دیکھیں جتنے بھی آئے پروفٹ کے، ایلیا، الیشا، حزیکیل، ڈینیل، ایک کو. ایون آپ اگر دیکھیں الیشا کے ساتھ یا ایلیا کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ہوتا تھا تو وہ اس کو کہا گیا، جیسے الیشا کے ساتھ اس کا ایک نوکر تھا حجازی اس طرح کا، تو وہ اس کو ایک طرح سے اس کی خدمت کرتا تھا. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں جب آتے ہیں تو ایون جہاں سے مسیح کی گواہی شروع ہوتی ہے تو دین کم ٹو میں کیا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا خادم ہے، دے ہیو سیم پوزیشن، دونوں کی سیم پوزیشن ہے. دیٹ از ٹوٹلی نیو ایرا میں آ جاتے ہیں، نیو ڈسپینسیشن میں آ جاتے ہیں، جہاں خداوند ان کو دو کر کے بھیجتا ہے. اور بڑا عجیب لگتا ہے اس سے پہلے کہ خداوند ان کو بھیجے، خداوند ان کو کہتے ہیں کہ دعا کرو، کیونکہ لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، دعا کرو. بفور یو گو یو ہیو ٹو پرے. اور وین یو اسٹارٹ پریئنگ کہ لارڈ دیر از نیڈ، دیر شوڈ بی سم باڈی گو دیر، فوراً ہی خداوند کہتے ہیں جاؤ. وین یو باؤ ڈاؤن یو کم ٹو یور نیز، سم ٹائم گاڈ از سیئنگ اٹس یو، جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یو ٹیک انیشیٹو. اور یہاں پر ایک بڑی اور بات ہے، خداوند یہ نہیں کہا گو اینڈ اسپریڈ دا سیڈ، جاؤ اور کلام کا بیج بو جا کر، بلکہ لکھا ہے فصل ہے بہت، آلریڈی دیر از آلریڈی پیپل، دے آر ہنگری اینڈ تھرسٹی، دے آر ریڈی ٹو بی بیپٹائزڈ. ایون خدا جب یہ ایسی بات کرتا ہے، اور میں اگر آج کے دور پر غور کروں، اس دور میں ہمارا جو حال ہے ارد گرد دیکھیں، ہم یورپ میں انگلینڈ میں بستے ہیں، تو یہاں پر آج دنیا میں دیکھ لیں میڈیا کے ذریعے سے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ذریعے سے جو اسلام از ایکسپوزڈ ٹو مچ، یعنی کہ وہ باتیں جس کے بارے میں کوئی ایک بھی کبھی چند سال پیچھے چلے جائیں تو کہیں کوئی بات کرتا تھا تو ایران سے فتویٰ جاری ہوتا، سعودی عرب سے فتویٰ جاری ہوتا کہ فوراً جی اس کے سر پر اتنے لاکھ رکھ دیے گئے ہیں، یہ اتنے ملین ہیں، گو اینڈ جسٹ کل ہم. اب فیس بک، یوٹیوب بھرا پڑا ہے اسلام کے بارے میں وہ باتیں کہ جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کس طرح. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایون ٹیل پیپل، ٹیل مسلم لک واٹ از یور ریلیجن، یو آر فائٹنگ ایون ایچ ادر. چلو دوسروں کو تو آپ قتل کر رہے ہیں، یو آر ناٹ ایون ایگری ٹو ایچ ادر. دیر آر مینی شیعہ اور سنی مرزیوں کو قتل کر رہے ہیں، بریلوی اور یہ اور وہ آپ سب جانتے ہیں. تو جب یہ چیز اب اتنی زیادہ پھیل چکی ہے تو کیا ہے، دے آر
thirsty, hungry. What is reality? What is the truth? So they are ready to talk about that. تو یہاں پر خداوند ان کو جب بھیجتا ہے، میں سمجھتا ہوں مے بی ہم جو ہیں ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں فریڈم ہے، ویسی اسٹرکشن نہیں ہے جیسی پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہو سکتی ہیں کہ یو کانٹ ٹاک، یو کانٹ جسٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ قرآن اور محمد اور اسلام، یو ول بی کلڈ. یہاں پر کم سے کم ابھی ایسا ٹائم ہے، مے بی ایک ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں یہاں بھی ایسا نہ کر سکے، اتنی سختی ہو جائے کہ ہمیں بھی جیلوں میں ڈال دیا جائے، ہمیں بھی، ہم پر بھی پرسیکیوشن ہو، ہم پر بھی ابھی ہے. کیونکہ ابھی اگر غور کریں تو آپ کہیں پہ بھی اسلام پریچ ہو رہا ہے، روڈوں پہ، مارکیٹس میں، تو اگر آپ اسی طرح کرسچینٹی کو کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو فوراً وہاں پہ روک دیا جاتا ہے. لیکن دے ہیو فریڈم، ایون جابس پہ، یونیورسٹی میں، آل اوور دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. اگر آپ تیسری آیت کو پڑھیں تو خداوند ان کو کہاں بھیجتے ہیں، کیسے ماحول میں بھیجتے ہیں، واٹ کائنڈ آف سچویشن، ایٹموسفیئر کیسی ہے. بھیڑیوں کے درمیان بروں کو بھیج رہا ہوں، یعنی کہ شیپس کو میں بھیجتا ہوں، کس میں، ولف. تو شیپس کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا، بالکل وہ اس طرح اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، یہ ڈم ٹائپ، وہ بڑا انوسینٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے خداوند نے آپ کو کہا ہے کہ یو آر مائی شیپس، جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے. تو کیا ہے پھر خداوند کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ولف کے درمیان؟ بیکاز ہی وانٹ یو ٹو ٹوٹلی ڈیپینڈ آن ہم، اس پر مکمل بھروسہ ہو. وہ ان لوگوں پر ہی، کیونکہ اپنی ذات پہ بھروسہ نہ ہو. آپ کہیں کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں یا میں بڑا سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو کچھ، نو. وین وی گو وی ٹوٹلی ہیو ٹو ریلائی آن دا لارڈ، دیٹ واٹ ایور ہیپن. اس نے کہا کہ کسی چیز کی فکر نہ کرنا، یہ نہ لینا، وہ نہ لینا، یہ نہ کرنا، بیکاز ہی ٹک آل دس ان ہز اون ہینڈ. ہی از یور شیلڈ، ہی از یور پروٹیکشن، ہی از یور ایون سورڈ. وہ کہتا ہے کہ جب تم جاؤ تو تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہاں پرسیکیوشن ہو، تمہیں مارا جائے اور مخالفت ہو، مے بی یو ول بی کلڈ اوور دیئر. ہمیں جب جانا ہے تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی کہ سب کچھ ہمیں اچھا ہی ملے گا آگے. مے بی ہماری مخالفت ہو، ہمیں روکا جائے، ہمیں ٹوکا جائے، لیکن یو نیور نو. اف یو گو دیئر، آپ کی پرسیکیوشن سے، آپ کی مشکل سے، آپ کی تکلیف سے بھی خدا کام لے سکتا ہے. وہ ہر طرح کے حالات میں سے بھلائی پیدا کرنے پہ قادر ہے. اسٹیفنس کو جب سنسار کیا گیا، اسٹیفنس کو جب سنسار کر کے مار دیا گیا، لیکن اس کی جو وہاں پہ تقریر تھی، وہاں پہ سرمن تھا، اس سرمن نے ایک ایسا بڑا گواہ پیدا کیا، ایک ایسا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت کا سورما پیدا کیا، جس نے اس دور کی، اس ورلڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، بلکہ ڈاؤن سائڈ اپ کر دی. لکھا ہے، اور وہ کون تھا؟ پول، جو سول سے پول بن گیا. لکھا ہے کہ وہ اس وقت جو اس تماشا گاہ میں، جہاں پہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پہ پتھراؤ کیا جاتا، سنسار کیا جاتا تھا، تو وہ ان چیزوں پر جو کپڑے یا جہاں پہ وہ سی چیزیں رکھتے تھے وہاں کھڑا تھا، اور ہی واز ایگری ود دیم. لیکن اس باز گشت کو، اس آواز کو، اس ساؤنڈ کو، اس کلام کو جو اس وقت اس کے منہ سے نکلے، اس نے اس کے منہ سے، اسٹیفنس کے، اس نے اس کے دل میں جگہ بنائی. اور اس کے بعد وہ پول وہاں سے چینج ہوا، اور اس نے آج ہم آدھی نیو ٹیسٹمنٹ اس سے بھری پڑی ہے. خداوند کہتے ہیں نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی فکر نہ کرنا، یعنی کہ ایکسٹرا چیزیں آپ نے لے کے نہیں جانے، کہ اپنا کمفرٹ دیکھنا پہلے، کہ
اگر وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. نو ایکسٹرا کچھ نہیں لے کے جانا. اور ایک اور بات مجھے بڑی عجیب لگی, لکھا ہے اگر کہ کسی کو سلام نہ کرنا راستے میں. بڑا عجیب سا نہیں لگتا کہ سلام نہ کرنا؟ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نے کہا راستے میں کسی کو سلام نہ کرو؟ ہاں بالکل اچھی بات ہے. اس ٹائم اس دور میں اور ابھی بھی ہمارے جو ایشین مڈل ایسٹرن کلچر ہے اس میں کوئی راستے میں کوئی دوست مل گیا یا کوئی جاننے والا تو وہ یہ نہیں کہ ہیلو ہائے بائے کر کے نکل جاتے ہیں آپ, تو آپ ادھر سے ہاں بھی کیا حال ہے, پھر یہ نہیں کہ لمبی گفتگو شروع ہو جاتی ہے آپ, تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا کہ آپ ٹھہر جاؤ اور اپنا ایک دوسرے کا حال چال پوچھو. اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کا دوست ہے, آپ کے جاننے والا ہے, اس کو میں بھی یہی ہے کہ اوکے تو بس آگے چلے جاؤ. جس چیز پہ جو بھائی نے ابھی کہا ہے کہ اپنے کام تمہارا پورا دھیان اس چیز پہ ہونا چاہیے جس کے لیے تم جا رہے ہو. یس, آپ کا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں یہ بھی آتی ہیں کہ جب ہمارا موڈ بنتا ہے, ہمارا خیال بنتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن بیچ میں اکثر ایسے کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, یار چلو پہلے اے میں ٹھیک کر لاں, پہلے اے کر لاں, پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے, دین آئی ول ڈو دیٹ. دیٹ ڈے ول نیور کم. آج سے لے کر 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ نہیں آئے گا. دیر از آلویز سم تھنگ. ایک مسئلہ حل ہوگا, ایک پرابلم جائے گی تو دیر از اندر ویٹنگ فار یو. آج ہی وہ کہتا ہے تم اب آج اگر روح القدس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ٹوڈے از دا ڈے. آج ہی نجات کا دن ہے. اور وہ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو who we are ambassador of Christ, ایلچی ہیں ہم اس کے, کہ ہمارا پریولیج کیا ہے, ورک. ہم ٹاسک جو ہے ہمارا گول کیا ہے اس پہ دھیان رکھنا ہے. کرائسٹ از کالنگ, اور یہ کالنگ جو ہے گریٹ کالنگ ہے, ہولی کالنگ ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم جب جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ راستے میں اس کو جو رسمی سلام دعا ہے اس سے پرہیز کریں, تو اپنے کام سے کام رکھیں اور اس کی تبلیغ کو, اس کے کلام کو پھیلانے کی بجائے ہم بے فائدہ باتوں میں نہ پھنس جائیں. ہمارے پاس بہت تھوڑا سا کم وقت ہے. اچھا, آگے لکھا ہے خداوند کو کہتے ہیں کہ جس جگہ تم جاؤ سب سے پہلے وہ اس جگہ کے لیے سلامتی چاہو, اور جو سلامتی کے پیغام کو قبول کرے اس کے پاس ٹھہرو. اگر کوئی قبول نہ کرے تو وہ تمہارا جو سلامتی کا پیغام ہوگا وہ ضائع نہیں جائے گا. کیا ہوگا, واپس تم پر آ جائے گا. یو ول ناٹ ویسٹ اینی تھنگ. تو کیا ہوگا, اس لیے تمہیں بے دل ہونے, ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا کا ایک اپنا انتظام ہے. ہی نوز کہ who will receive and who will reject. کون ریجیکٹ کرے گا, کون قبول کرے گا. تو تمہیں اس چیز کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈسکریج ہونے کی ضرورت ہے. خداوند کہتے ہیں گھر گھر نہ پھرو. اور یہ اس لیے تھی کہ اگر کسی جگہ پہ جا کے کوئی ایسا گھر مل جاتا ہے, کسی ٹاؤن میں جاتے ہو کہ ہم نے سب گھروں میں جا کے تو خدا کے کلام کو سنانا ہے, تو پہلا گھر ایسا ملے جو ایماندار ہوں, جو آپ کو ایمان سے ریسیو کرے, تو چاہے وہ بالکل غریب ہوں, کچے گھر میں رہتے ہوں, تو وہیں رہو. یہ نہ سوچو جب کہیں اور جاؤ تو کسی اچھے بندے چودھری دے گھر چلے جاؤ تو وہ کہیں ساڈے ہل آ جاؤ تو تسی ادھر چلے جاؤ. لارڈ از سیئنگ نو, ڈونٹ ڈو دیٹ. جہاں آپ کو پہلا بندہ ریسیو کرتا ہے اسٹے دیئر, وہیں سے کھاؤ پیو, جو کچھ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہی کھاؤ. اور یہ نہ کرو کہ کوئی اچھا کھاندہ پیندہ بندہ دیکھ لو تو چلو یہ گھر تھوڑا آرام ملے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. پریز دا لارڈ. جو کچھ کھانے پینے کو پیش کیا جائے بلا تعمل کھائیں پیئیں, اور یہ اس سے آپ کی ڈگنیٹی میں سمجھتا ہوں اور سادگی اور شکر گزاری آپ کی ظاہر ہوگی. اور اگر آپ کو
کلام سنانے کے بعد جب آپ نے سنا دیا تو اب جب اس ٹاؤن کو چھوڑتے ہو، اس قصبے یا گاؤں کو چھوڑتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر تو وہ لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں تو اٹس گڈ، اٹس بلیسنگ، لیکن اگر کوئی قبول نہ کرے تو کیا کرنا ہے؟ علانیہ اوپنلی لو جی اپنے پیراں دی گرد جھاڑ رہے ہیں اسی، ہن تسی جانو تے رب جانو، ایک طرح یہ اس طرح کہہ رہے ہیں ہم نے جو کرنا تھا، ہم نے جو کلام سنانا سنا دیا. نو، یہ نہیں کہ آج جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کنورٹ ٹو اسلام ادروائز وی ول کل یو. آور لارڈ از ناٹ لائک دیٹ. ہمارا خداوند ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سامری کے گاؤں میں جا رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں داخل نہ ہو. اس وقت شاگرد اس کے ساتھ تھے اور یعقوب اور یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑے گرم مزاج تھے. ان کو سنز آف تھنڈر کہا گیا ہے. بڑے انہوں نے کہا خداوند، یعنی کہ ان کو برا لگا کہ ہمارے ماسٹر کی، ہمارے خداوند کی انسلٹ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکم دے کہ ہم ابھی آسمان سے آگ نازل کریں اور ان کو بسم کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ہوتے گرنیڈ تو شاید پوچھتے نہیں، خداوند چلے اٹھا گرنیڈ چھڑ دیں ہوتے، میزائل چھڑ دیں. تو خداوند نے کہا کہ نہیں، تم ایسی روح کے نہیں ہو. آپ کو جو روح بخشا گیا ہے وہ یہ روح نہیں ہے. خداوند خود چاہتے تو یہ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا چلو ہم دوسرے گاؤں میں چلتے ہیں. میں اکثر کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی وہ یہ ایسا دیکھتے ہیں. بے شک یہ ایک نیچرل چیز ہے، جب ہماری قوم پر، ہمارے بھائیوں بہنوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے خداوند کے سامنے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سپورٹ کر سکیں ان کی سپورٹ کر دیں. ایک بندے نے کیا کچھ عرصہ پہلے، وہ گلوری ٹی وی پہ کچھ نے اس طرح کی باتیں کر رہے تو اس نے فون کر کے آج سانوں بھی مسجد جا کے بم مارنے چاہیے. تو یعنی کہ اس طرح کی کرٹیسزم ہے. تو کیوں جی کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کچھ اس طرح کی مثالیں. میں نے کہا نہیں، یہ فضل کا دور ہے، ہم پہ رحم ہوا ہے اور خداوند سب کچھ جانتا ہے. ایون کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم بے بس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ لیکن وی کانٹ ڈو. لیکن کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ لارڈ نو ایوری تھنگ، ایوری سنگل تھنگ جو دنیا میں ہو رہی ہے، وہ جو کہہ رہے عراق میں ہو رہی ہے، سیریا میں ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، پاکستان، انڈیا، ادھر امریکہ میں، افریقہ میں، ہی نوز ایوری تھنگ. اور لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا ایون قتل و غارت ہوتا ہے، خون بہا جاتا ہے، ہی از ناٹ شیکڈ بائی دیٹ. اس کے بعد سے گھبرانے کے اب کیا ہوگا، یا ہی از ان کنٹرول. وہ ایسا خدا نہیں کہ وہ ان باتوں سے گھبرائے. ہی نوز دیٹ. خداوند کہتے ہیں کہ تم اس روح کے نہیں ہو. اگر کوئی تمہارا پیغام قبول کرتا ہے اٹس ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں قبول کرتا تو اعلانیہ ان کے سامنے اپنے جوتے اور اس کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی رہے. کبھی وہ مکر نہ سکیں. سانو تو کبھی کسی نے کلام سنائے نہیں. اور اپنے کھانے پینے اور اپنی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں اس کا مجھ پر ٹرسٹ کرو. آمین. لیٹس پرے. خداوند تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ. خداوند ہمت دے، طاقت دے، تاکہ خداوند اب سے لے کر آئندہ زندگی میں جو کچھ اس زندگی میں خداوند ہمارے سامنے آئے، جہاں بھی تو ہمیں رکھا ہے، ہم تیرے لیے منہ کھولیں، جہاں تیرے کلام کا پرچار کریں، جن کے ساتھ تیری کلام کو شیئر کریں، خداوند وہ زندگیاں بچ سکے. خداوند سب سے پہلے ہمیں اس قابل کر خداوند، ہمیں اس ڈر سے، اس خوف سے آزاد کر خداوند جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے. ہر طرح کے خوف کو، ہر طرح کی رکاوٹ کو، ہر طرح کے ڈر کو وی بائنڈ ان دا نیم آف جیسس، اور اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں. اپنی ان کمزوریوں کو، ہم اپنی ان ساری خرابیوں کو
تیرے حضور میں رکھتے ہیں اور اس کے بدلے سے ہم سے طاقت مانگتے ہیں، قوت مانگتے ہیں، وہ اختیار مانگتے ہیں جو تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے. بلیس یور چلڈرن، بلیس دس کلیسیا. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you.